रोशनी में चले, रोशनी में चले। जी नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सैरी शरोफन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं, हम मुकाशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। मुकाशवा की किताब जो कि नबूवती किताब है, जिसका मतलब भेदों से पर्दा उठाना, यानी कि सच्चाई से पर्दा उठाना। हम उन बातों के मुतल्लिक सीख रहे हैं जिनका ताल्लुक़ आखिर ज़माना से है, और मैं समझती हूँ दौरे हाजिर में हर एक शख्स को इन बातों को सीखना, इन बातों को समझना और इन बातों पर अमल करना नहायत अहमियत का हामिल है। आज भी हम इसी किताब के मुतल्लिक और बातों को सीखेंगे, जानेंगे और इन बातों से फैज़ हासिल करने वाले बनेंगे। आज एक बार फिर मेरे साथ मोहतरम आली जनाब पादरी अजीज़ अनवर साहिब हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पादरी साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शहरिश के आपने इस किताब के मुताला का ये इंतज़ाम किया है, क्योंकि हम आखिर ज़माना के लोग हैं और आखिर ज़माना के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो पाक कलाम की रोशनी में उन सच्चाइयों को सीखें जी। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने ऐसा मुमकिन किया कि हम इस नबूवती अदब के बारे सीख सके। पादरी साहब, हम गुज़िश्ता एपिसोड में हम नामे बाप के मुतल्लिक बातों को सीख रहे थे और दरियाए फ़रात के बारे में आपने बड़ी खूबसूरती के साथ वजाहत की। आज भी इसी गुफ्तगू को जारी रखते हुए इससे पेशतर कि मैं आपसे सवाल करूं, एक हवाला पढ़ेंगे नावे बाप की 14वीं आयत को मुतालिया करूंगी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है बड़े दरिया यानी फ़रात के पास जो 4 फरिश्ते बांधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो ख़ास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। पादरी साहब, आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इस मकाम पर जहाँ तरतीब से ख़ास वक्त को, दिन को, महीने और बरस को बयान किया गया है, वहीं काबिल एतराज़ नुक्ता ये है कि किसने इन फरिश्तों को 1/3 इंसानों को मारने के लिए तैयारी के लिए वहाँ कैद रखा है? आप इसके मुतल्लिक बताएं। जब आप मुकाशफा नामा बाब उसकी 14वीं आयत का मुताला करते हैं तो जिन 4 फरिश्तों का ज़िक्र हमें यहाँ पढ़ने और सुनने को मिलता है जी, अगर आपने उसको गौर से पढ़ा हो तो जो भी कारी है जी, उसको ये ज़रूर पता चलेगा कि बाकी तमाम फरिश्तों के मुकाबले में ये जो 4 फरिश्ते हैं जी, इनके औसाफ और इनकी ज़िम्मेदारियाँ फ़र्क है और ये वहाँ पर बंधे हुए हैं। जी, बाइबल मुक़द्दस में कहीं फरिश्तों के बांधे होने का या बंधे होने का ज़िक्र हमें नहीं मिलता। हाँ, यहूदा में और दूसरा पतरस में हमें ये ज़रूर मिलता है कि फरिश्ते अथाह गढ़े में कैद हैं। सही। ये चारों फरिश्ते जो हैं ये बंधे हुए हैं और ये चारों बंधे हुए होने की वजह से अपने औसाफ या सिफ़ात या अपने किरदार का इजहार करते हैं। सही। बंधे हुए हैं क्योंकि वो शरीर है ठीक। और शरीर होने के नाते खुदावंद ने उन्हें बांध कर रखा हुआ है। लेकिन जब हम इस आयत का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि छठा नरसिंगा फूंकने के बाद ये 4 फरिश्ते जो दरियाए फ़रात पर बंधे हुए थे जी, उन्हें खोल दिया गया। सही। पहली बात तो ये है कि दरियाए फ़रात का ज़िक्र भी हमें पता होना चाहिए जी, कि बाइबल मुक़द्दस में जब इसका ज़िक्र आता है तो उसका मतलब क्या है। ठीक। दरियाए फ़रात को मुकाशफा में 2 दफ़ा इसका ज़िक्र किया गया है। नामा बाब की 14वीं आयत जिसका भी आपने मुताला किया जी, और 16वें बाब की 12वीं आयत। इन 2 आयात में दरियाए फ़रात का 21 दफ़ा ज़िक्र हमें मिलता है। ठीक।
یہ عہد عتیق کے میسوپوٹامیہ کے علاقے سے ہے، جسے آج ہم عراق کے ملک سے یاد کرتے یا جانتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ دریا جو ہے یہ 1780 میل لمبا ہے، صحیح۔ اور یہ چلتا چلتا خلیج فارس میں آ کر مدغم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دریا ان 4 دریاؤں میں سے ہے جن کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک میں ملتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم اس کو ساتھ شامل کر لیں تو دریائے فرات، دجلہ، جی جیہون جی اور شیہون، یہ 4 دریا ہے جو باغ عدن میں جن کا ذکر ہے۔ ذکر ہے۔ اس سرزمین کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ زمین ہے جو خدا نے بزرگ ابراہیم کو وراثت کے طور پر دی تھی، جو کہ اس کی ایک حد دریائے فرات ہے اور دوسری حد دریائے نیل جو مصر میں بہتا ہے اس میں ہے۔ صحیح۔ یہ جو سرزمین ہے، یہ سرزمین انتھروپولوجی یا علم الانسان یا تاریخ انسان کے تعلق سے یا دنیا کی تاریخ کی ابتدا کے تعلق سے جی یہ سرزمین بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حامل ہے۔ اس میں پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا بنفس نفیس آدم اور حوا کے پاس باغ عدن میں ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ صحیح۔ دوسری بات، یہ وہی سرزمین ہے جہاں خدا کی رفاقت کے باوجود پہلا گناہ حوا اور آدم سے سرزد ہوا ہے۔ یہیں سے پہلے دن سے شیطان کی پہچان ہوئی، اس کا تعارف ہوا، بالکل۔ اور اس کی دنیا پر حکمرانی کا آغاز ہمیں یہاں ملتا ہے، صحیح۔ اور پہلا گناہ یہاں سرزد ہوا۔ صحیح۔ اسی وجہ سے پہلا گناہ، بلکہ پہلا قتل بھی، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، وہ اسی سرزمین پر ہوا۔ ٹھیک۔ اور پھر دنیا میں ابلیس کا پہلا شاگرد بادشاہ نمرود، وہ بھی اسی سرزمین میں پیدا ہوا۔ ٹھیک۔ اور یہ جو نمرود ہے، اسی نے خدا کے لوگوں کو آگ سے بھون ڈالا، لیکن وہ خدا نے ان کو بچا دیا۔ بے شک۔ صدرک اور میشک اور عبدالرجوع کے بارے جب ہم پڑھتے ہیں جی تو بہت ساری دیگر کتابیں ہیں جن میں اس کا نام نمرود کہا گیا ہے، جس نے صدرک، میشک اور عبدالرجوع کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہلی بت پرستی شروع ہوئی، خدا کے علاوہ پہلی دفعہ بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ٹھیک۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کی مٹی سے خدا نے آدم کو اور پھر اس کے بعد حوا کو تخلیق کیا۔ یہ وہ سرزمین ہے۔ بالکل۔ اور پھر اسی سرزمین پر خدا نے آدم اور حوا کو رکھا تاکہ وہ زمین پر اور دنیا پر حکومت کرے۔ بے شک۔ اس لیے یہ جو فرشتے ہیں خداوند نے باندھے ہوئے ہیں، خاص مدت کے لیے ہیں، ان کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ خداوند نے ان کو یہاں پر قید کر رکھا ہے، یا دوسرے الفاظ میں باندھ رکھا ہے، اور یہ
خداوند کے قیدی ہیں. اور قیدی کیوں ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کے خاص منصوبے کی تکمیل کے لیے، اس منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ خدا کے کارکن ہیں. صحیح. اور وہ بطور کارکن وہاں پر کام کریں گے. اور یہ جو چاروں فرشتے ہیں ان کا چھوڑنے کا ایک خاص وقت یہاں درج ہے، جو حوالہ جی آپ نے پڑھا ہے. کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ تو درج ہے کہ انہوں نے زمین پر 1/3 انسانوں کی جان لے لی، ان کو انہوں نے مارنا ہے. لیکن وہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس خاص کام کے لیے، اس موت کے لیے ٹرینڈ کیا گیا ہے، یا ان کو باقاعدہ تربیت دی گئی ہے اور انہیں تیار کیا جا رہا ہے. صحیح. ان کے چھوڑے جانے کا جو وقت ہے اس کے بارے میں بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا. جی. جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ کب چھوڑے جائیں گے؟ جب چھٹا نرسنگا پھونکا جائے گا. صحیح. اور چھٹا نرسنگا جب پھونکا جائے گا تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ سب خداوند یہوہ خدا کے حکم سے ہوگا. بالکل. بعض مفسرین ہیں یا ناقدین ہیں جو ان فرشتوں کے اس کام کی مدت کو ظاہر کرتے ہیں. جی. اور وہ مدت جو ہے وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو مدت مقرر ہے وہ ہے 1 سال، 1 ماہ اور 1 دن ٹھیک اور 1 گھنٹہ. صحیح. اس طرح جب ہم ان سارے اوقات کو جمع کرتے ہیں تو پھر یہ 13 ماہ اور 25 گھنٹے بنتے ہیں. صحیح. لیکن جو لوگ اس قسم کا جدول یا شیڈول دیتے ہیں کہ یہاں ان کے مارنے کی مدت کا ذکر نہیں ہے، یہ جو جدول یا شیڈول وہ دیتے ہیں جی یہ ان کے انسانوں کو مارنے کی مدت کا ذکر نہیں ہے، یہ ان کے آزاد کیے جانے کا ذکر ہے. اس لیے ان کے آزاد کیے جانے کے ذکر کو ہم ان کے جدول کا یا ٹائم ٹیبل کا ہم حصہ نہیں بنا سکتے. صحیح. ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ ان فرشتوں کو جو حکم دیا گیا جی وہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا ہے، جی جان بوجھ کر اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے، ان میں سے 1/3 لوگوں کو مار دینے کا ان کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ ان کو مارے گے. لیکن جب ہم اس آفت کے بارے مکاشفہ کے صحیفے میں پڑھتے ہیں تو مکاشفہ کے صحیفے میں 6 باب میں بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا جی کہ 1/4 آبادی کو مار دیا گیا ہے. صحیح. اب یہ جو ہے 1/3 آبادی جو ہے دنیا کی وہ ختم ہو جائے گی، اور جب یہ 1/3 اور 1/4 آبادی ختم ہو جائے گی تو اگر ہم اس کے جمع تفریق کریں تو پھر یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ دنیا کی آبادی کا آدھا حصہ جو ہے یا آدھی آبادی جو ہے جی وہ ختم ہو جائے گی. صحیح. اس وقت محتاط اندازے کے مطابق جس میں آئے دن تبدیلی ہوتی رہتی ہے 8.7 بلین آبادی ہے، جی یعنی 8 خرب اس طرح سے کچھ کر کے آبادی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 8.7 بلین آبادی میں سے اگر آدھے لوگ مر جاتے ہیں جی تو پھر ان فرشتوں کا کام جو ہے
وہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی نہ بھولیں، اس چوتھائی آبادی کے ختم ہو جانے کے باوجود مکاشفہ میں کچھ ایسے واقعات درج ہے، جیسے مہریں کھلتی ہیں، انسانوں کی موت واقع ہوتی ہے، جی نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، انسانوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ جی تو اس طرح سے یہ جو دو آفتیں ہیں جن کا بھی ہم نے مطالعہ کیا، جی ان کی وجہ سے آدھی آبادی جو ہے دنیا کی یہ مار دی جائے گی، اور یہ ان فرشتوں کا کام ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا یہ عجیب و غریب خلقت اور تباہی کا ساز و سامان آج کے زمانہ یا مستقبل میں انتہائی جدید اسلحہ کی نشاندہی کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا وہ تمام قومیں جو انتہائی مہذب دکھائی دیتی ہیں اور انتہائی ترقی یافتہ ہیں وہی اس جہنم سے وارد ہوئی ہیں؟ لیکن ہم ان ممالک میں تو قتل و غارت بہت کم دیکھتے ہیں، اور وہ تمام قومیں جو خدا اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتی ہیں زیادہ قتل و غارت کے در پہ رہتی ہیں۔ کیا یہ غلطی مکاشفہ کے لکھتے وقت ہوئی یا ہماری سمجھ میں کوئی خرابی ہے؟ اس کے متعلق بتائیں۔ بہت اچھا اور بہت لمبا سوال کیا آپ نے، جی کیونکہ اس سوال کے اندر اور بہت سارے سوال ہیں، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم اس کی جو حقانیت ہے، جی اتھینٹسٹی ہے، ہم اس کو جان سکیں۔ جی جب ہم اس کے بارے پاک کلام کا یا دنیا کا علوم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس تباہی کے ساز و سامان کا ذکر پڑھتے ہیں جی جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، تو اس کو جاننے اور سیکھنے سے پہلے یہ یاد رکھے کہ مقدس یوحنا رسول یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ صحیح۔ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ 17ویں 18ویں آیت میں بیان کر دیا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ مقدس یوحنا رسول کے دور میں جنگی گھوڑے بھی تھے، تلواریں تھیں، جی منجنیقیں تھیں، یا دیگر ساز و سامان تھا۔ صحیح۔ اس وقت توپیں، جہاز، یہ جنگی ساز و سامان کچھ نہیں۔ جسے آج ہم جدید جنگی ساز و سامان کہتے ہیں، جی وہ اس وقت تھا نہیں، بالکل اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں۔ پتہ نہیں۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ اپنے دور کے لحاظ سے ان باتوں کو دیکھ رہا ہے، بالکل۔ لیکن ہم آج کے دور کے حساب سے اس کو تیسری جنگ عظیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، بالکل۔ کیونکہ آج جنگ عظیم جب ہوگی، اول تو نہ ہو، اگر ہوگی تو پھر اس میں بحری جہاز شامل ہوں گے، آبدوزیں شامل ہوں گی، جی اس میں ہوائی جہاز شامل ہوں گے، بالکل۔ ہیلی کاپٹرز شامل ہوں گے، توپیں شامل ہوں گی، جی ٹینک شامل ہوں گے، جی اور میزائل ہوں گے، مختلف انواع و اقسام کے بم ہوں گے، ریڈار ہوں گے۔ ابھی چند مہینے یا سال پہلے ہم نے اسرائیل کے ساتھ اس جنگ کی خبروں کو سنا، اس میں عجیب و غریب قسم کے ہمیں حفاظتی چیزیں بھی سننے اور دیکھنے کو ملی، جی اور اسلحہ بھی ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملا۔ مختلف قسم کے ریڈار جی اور کمپیوٹرائزڈ اسلحہ بھی ہمیں وہاں پر ملا۔ دیکھنے کو ملا۔ لیکن مقدس یوحنا رسول جس کا ذکر کر رہا ہے وہ رنگوں پر زور دے رہا ہے۔ اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں جی تو وہ رنگوں پر زور دے رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بختر ہے
اس میں آگ شامل ہے، جی، اس میں سنبل شامل ہے، گندک بھی ہے، اس میں گندک شامل ہے۔ اب یہ تینوں جو کیمیکلز ہیں یا جو کچھ بھی ہے، آگ سرخ رنگ کو پیش کرتی ہے، صحیح، سنبل جو ہے وہ نیلے رنگ کا استعارہ ہے یا اس کو پیش کرتی ہے، ٹھیک، اور گندک جو ہے وہ پیلے رنگ کو پیش کرتا ہے۔ صحیح، اور اگر آج کی دنیا کی افواج کے بارے جو لوگ علم رکھتے ہیں، جی، وہ وہ جانتے ہیں کہ آج کوئی بھی ملک ہو، وہ ترقی یافتہ ہو یا غیر ترقی یافتہ ہو، وہ جب اپنے فوجیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کے یونیفارم جو ہیں وہ سرخ، نیلے اور پیلے بناتے ہیں۔ صحیح، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دشمن میں پہچانے نہ جائیں۔ ٹھیک، اگر وہ پیلے رنگ کے ہیں، نیلے رنگ کے ہیں، سرخ رنگ کے ہیں، تو وہ پہاڑوں میں اور ندی نالوں میں، سمندروں میں، اس طرف خشکی پر، بیابانوں میں وہ پہچانے نہ جائیں اور وہ دشمن کے خلاف ایک بھرپور کام کر سکے اور انہیں بہت سارا نقصان پہنچا سکے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ یہ جو قومیں ترقی یافتہ، جنہیں ہم ترقی یافتہ قومیں کہتے ہیں، جی، ہم جب ان کے بارے یہ تاثر رکھتے ہیں، ہم تھرڈ ورلڈ کے یا تیسری دنیا کے لوگ ہیں، جی، ہم ان کے بارے میں صرف اس علم پر ہمارا سارا جو اعتقاد ہے اس علم پر ہے جو ہم نے سن رکھا ہے۔ جی، ایگزیکٹلی وہاں کیا ہو رہا ہے یا وہ سوسائٹی کیسی ہے، وہ اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک آپ وہاں جا کر نہ رہے یا ان کو نہ دیکھیں۔ جی، اور یہ کہنا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے تہذیب یافتہ یا مہذب ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل 100% غلط ہے، کیونکہ ہمارا سارا حساب کتاب جو ہے وہ ان کی معاشی اور سوشل یا جو ان کی دوسرا طرز زندگی ہے، ہم اس کی بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ بے بنیاد ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں ہماری لا علمی کو پیش کرتی۔ صحیح، وہاں اگر آپ جا کر رہے ہیں تو اس دور کے لوگوں کے بارے جو ہے، جو ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر یوحنا اس دور کے لوگوں کے بارے بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ جی، وہ 3 باتیں بتاتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کے برے کاموں سے انہوں نے توبہ نہیں کی، نہیں کی، اس لیے ہلاکت کے سپرد ہوئے۔ صحیح، نمبر 1 ہاتھوں کے کاموں سے۔ ٹھیک، نمبر 2 انہوں نے شیاطین کی پرستش کی اور اس سے باز نہیں آئے، اس لیے یہ ہلاکت ان پر آئی۔ صحیح، تیسرا انہوں نے سونے، چاندی، پیتل، پتھر اور لکڑی کی پرستش کی ہے، اس لیے یہ ان کی بربادی کا سامان ہے۔ 1986 میں 86 میں امریکہ میں تھا، اور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا اور اس سے پہلے جو میرا علم تھا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ شکاگو ایک جگہ مجھے میرے میزبان لے کر گئے، جی، جس کو سیٹانک ورشپ کا، میں اس کو چرچ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس کو چرچ کہوں، لیکن وہ ایسی جگہ تھی جس کو سیٹانک ورشپ کا گھر یا جگہ یا عبادت خانہ کہا جاتا تھا۔ وہاں وہ ابلیس کی پرستش کرتے ہیں،
इब्लीस के नाम से ज़बूर गाते हैं, सॉरी खुदा माफ़ करे, नाउज़ुबिल्ला, ज़बूर नहीं, वो गाते हैं। वहाँ इब्लीस के नाम से साज़ बजाते हैं। वहाँ पर उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द पार्लर्स हैं, कमरे हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ जाकर अपने लिबास को उतार देते हैं और फिर बिल्कुल नंगे होकर उस इबादत खाने में दाखिल होते हैं। सही। और फिर वहाँ वो इबादत करते हैं इब्लीस की। जिस बात ने मुझे कई दिनों तक परेशान रखा वो ये थी कि जिस वक्त मैं 86 में जून में वहाँ था, उस वक्त जो उस सैटानिक वर्शिप का लीडर था उनका, मैं उसको पासबान या खादम नहीं कह सकता, वो जो लीडर था वो इससे पहले अफ़गानिस्तान में खुफिया तौर पर 26 साल तक यसुद जाद हिंदा है के नाम से मुनादी करता रहा। सही। और उसकी बीवी मेरी मेज़बान थी। उसकी बीवी बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रही थी कि ये वो शख्स है। तो ये हम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे कह लो कि लाइल्मी है, ये हमें पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ डैलस में एक ऐसी जगह है जहाँ रोज़ाना इब्लीस की वर्शिप या इबादत होती है। आज भी वहाँ पर उन मुल्कों में मैं बताऊंगा कि आज भी उन मुल्कों में किस तरह से इब्लीस की इबादत हो रही है और क्या कुछ हो रहा है। सो इसलिए इन बातों की बुनियाद पर आप चूँकि वहाँ गए नहीं, आपने देखा नहीं कुछ भी, सुनी सुनाई बात से तो आप कह सकते हैं कि वो बड़े महज़ब हैं, लेकिन तहज़ीब नाम की या एटिकेट्स की या अखलाकियात का तो उनके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है जी। इसलिए ये हमारी लाइफ में। थैंक यू पादरी साहब। तो यकीनन नाज़रीन, जिस तरह पादरी साहब ने बताया है कि लोग किस तरह से गुमराही का शिकार हैं, कैसे कैसे काम है, और मैं समझती हूँ जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जितनी उजलत के साथ आखिरी नरसिंगा फूका जाने की तैयारी का वक्त नज़दीक आ रहा है, उसी तरह उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने दिलों को सख्त किया हुआ है, जो अपनी पुरानी रविशों से बाज नहीं आते, उनके लिए भी तौबा के मौका के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तो अब भी वक्त है कि मसीह पर ईमान लेकर आए और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन वक्त अभी इजाज़त नहीं दे रहा। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी